बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब 5 मार्च 2025 बुध के दिन का ये वीलॉग। और ये अहम वीलॉग है। इसमें जो ग्रेटर गेम 2025 में पाकिस्तान में खेली जा रही है उसकी बड़ी अहम खबरें मेरे पास आई, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि ख़तरनाक मामला जिसमें पाकिस्तानियों को बाखबर करना बड़ा ज़रूरी है। अल्लाह पाकिस्तान पर अपना रहम व करम करे। लेकिन जो खबर है वो ईद के बाद खैबर पख्तूनख्वा में गैर एलानिया बड़ा ऑपरेशन, जिसमें मीडिया को हुक्म दिया गया कि आपने हमारा साथ देना है और इसके नुकसानात जो है वो आवाम के सामने नहीं आने चाहिए। दूसरी बड़ी खबर जो इस्लामाबाद की मसाजिद और पंजाब में भी ये नोटिफिकेशन आ गया कि दहशतगर्दी के वाक़यात यहाँ किसी भी वक्त शुरू हो सकते हैं। और तीसरी खबर जो अभी इसहाक डार की कौमी सलामती के मशीर माइकल वॉल्ट से टेलीफोन पर गुफ्तगू। 2025 ख़तरनाक साल बनने जा रहा है, इसकी क्या तैयारियाँ हैं। दाइश के कमांडर मोहम्मद शरीफ उर्फ जाफ़र को, जिसे अमेरिका के हवाले किया गया, उसकी टिप CIA को मिली और CIA को टिप देने वाले अफ़गान तालिबान निकले। ये बड़ा अहम इंकशाफ है। अमरीकी असलहा जो अफ़गानिस्तान में मौजूद, उसे बहाना बना कर के ये पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका से इमदाद, कानूनी हैसियत बहाल करना, सफारती दबाव को रोकना और लाल मस्जिद के जो मौलवी अब्दुल अजीज़ साहब की धमकी काम कर गई। बंदूक, खुदकश जैकेट उन्होंने दिखाई और मुतालबा उम्मुल हसन साहिबा को आज ज़मानत उनकी होगी। गिलगित चलास में भी हुकूमत बनाने के लिए बाकायदा बोलियां लग रही हैं। लेकिन पाकिस्तानियों के ज़हन में सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप अफ़गानिस्तान में जंग शुरू करेगा या नहीं, आने वाले हालात क्या होंगे। आज के बयान का जो मुकम्मल तफसीलात मेरे पास आई हैं, उसमें सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो गिरफ्तारी हुई बड़ी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। फ़िलहाल मौजूदा हुकूमत को थोड़ी देर के लिए कुछ सांस उधार मिल चुके हैं, क्योंकि ये इनकी जो तमाम सफारती कोशिश थी जो नाकाम हो चुकी थी। कांग्रेसमैन से भी ये मिलते रहे, मुलाकातें करते रहे, जहाँ जाते थे इमरान खान की रिहाई की ट्वीट आ जाती थी। और बाकायदा तौर पर कांग्रेस में जर्नलों के पाकिस्तानी हुकूमत के ख़िलाफ़ जमहूरियत पर पूरा एक कानून तैयार, जिसे अभी पेश करना है। अब ये बड़ा अहम मामला हो गया कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत सिर्फ ये कोशिश कर रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप की जनूबी एशिया की पॉलिसी में किसी तरह अपने आप को फ़िट कर लें। ये जो दाइश के बड़े सरगना की मोहम्मद शरीफ और जाफ़र की गिरफ्तारी, और उसमें CIA ने सबसे ज़्यादा मेहनत की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा दबाव अगर किसी पर था तो वो अमरीकी CIA पर था। और मज़े की बात कि ये टिप भी ने अफ़गान तालिबान ने दी CIA में। अब देखें कि डोनाल्ड ट्रंप जो जर्नलों को निकाल रहा है, एक पूरा प्रॉपर उसने ऑपरेशन किया हुआ था, उस पर परफॉर्मेंस शो करने का। उसमें अमेरिका के जो CIA चीफ थे, उन्हें जो अपनी नौकरी बचाने के लिए 1 महीना पहले उन्होंने जो अपनी बड़ी जान मुश्किल से बचाई, क्योंकि इतने बंदे निकाल दिए थे, सिर्फ एक ये रह गया था। तो उन्होंने उनका शुक्रिया कि उन्हें ये ख़त मिला, और साथ उन्होंने ख़त आगे शुक्रिया के आगे भी भेजे कि ये उन्हें नामुमकिन नज़र आ रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट के पास भी एक ही मौका था और उसके पास भी, कि डोनाल्ड ट्रंप की नज़र में कुछ करें। तो वो उन्होंने किया। अफ़गानिस्तान की पॉलिसी पर अब क्या मामला होगा, ये आशीर्वाद इन्हें क्या एक गिरफ्तारी से मिलेगा। इस पे ये याद रखें कि परवेज़ मुशर्रफ ने 18 के करीब मुकामी और अफ़गान तालिबान अमेरिका के हवाले किए। उसे शाबाश भी मिलती रही, थपकियाँ भी लगती रही, बयानात भी आते रहे। लेकिन जब मक्खन से बाल की तरह मुशर्रफ को निकाला गया उज़्व मुअत्तल समझ कर, तो उसे समझ भी नहीं आई कि हुआ क्या। और याद रखें, मुशर्रफ तो ताकत के इतने नशे में था, कभी अकबर बुख्ती को शहीद करना, कभी सहाफ़ियों को उठाना, कभी हर किस्म की वारदात। बल्कि चीफ जस्टिस जो थे उस वक्त चौधरी इफ्तिखार, उसके तो बालों से खींचा गया था, आपको याद होगा। लेकिन फिर क्या हुआ, मुशर्रफ माजी बन गया। अब डोनाल्ड ट्रंप अफ़गानिस्तान के मामले पर क्या कोई बड़ी जंग करने के मूड में है या नहीं, ये मामला नज़र आएगा। फ़िलहाल तो उसके कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। अफ़गानिस्तान से बगराम काटा और अमरीकी असले की वापसी ज़रूर मांगी, लेकिन क्या ये इतने बड़े मुतालबात हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस पर जंग शुरू कर देगा, और वो भी अफ़गानिस्तान जिनके पास ये असला मौजूद होगा। और क्या इस बुनियाद पे वो फ़ौजी इमदाद या इस्टेब्लिशमेंट की मदद करेगा, जो पूरे यूरोप के कहने पर इस वक्त यूक्रेन की $1 मदद करने पर तैयार नहीं। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के हाथ से मामलात निकल चुके हैं। हकीकत तौर पे आप देख लें, आपके सामने है सब कुछ। ये चाहते हैं ऐसा खेल खेला जाए जिसका नुकसान खुदा न खास्ता पाकिस्तान को। ये 2025 का साल दहशतगर्दी के एतबार से बदतरीन साल होने जा रहा है। एक दफ़ा फिर खींच के 2004 की आपको पता है उस वक्त लेके जा रहे हैं, और 5 पार्टियाँ इसमें मौजूद हैं। इस्टेब्लिशमेंट, अफ़गान तालिबान, दाइश, अमेरिका की नई एडमिनिस्ट्रेशन ट्रंप, और 5वें पाकिस्तान की अवाम। अब चूँकि इस्टेब्लिशमेंट के पास कुछ बेचने को है नहीं, दहशतगर्दी की इस जंग में आपको पता है अमेरिका को बावर करवाना चाहते हैं कि जो असलहा आप छोड़ कर गए हैं वो असलहा पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है। अफ़गानिस्तान पर उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। अफ़गानिस्तान उसका जवाब देता है कि दाइश, जिसकी हमने कमर तोड़ दी है, वो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रही है। वो बलूचिस्तान और वज़ीरिस्तान दोनों सूबों में इनकी तरबियत गाहें हैं, वो वहाँ तैयार हो रहे हैं और यहाँ से आके हम पर हमले करते हैं। और ये जो ताज़ा तरीन गिरफ्तारी जिसकी डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ़ की, जिसकी खबर ख़ुद CIA ने पाकिस्तानी इदारों को दी कि मोहम्मद शरीफ और जाफ़र कहाँ है, और फिर ये इतलात अब आई है कि CIA को ख़बर देने वाले अफ़गान तालिबान थे। वरना जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया उनके बारे में तो कोई खबर, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई इतला नहीं आई। खामोशी से एक दम जो हवाले किया गया वो
نظر آ رہا ہے ظاہر جرمنی میں ملاقات تھی CIA کے ڈائریکٹر کے ساتھ DJSI کے، لیکن اس کے علاوہ بھی یہ افغان طالبان کی طرف سے خبر گئی تھی، کیونکہ داعش ان کی مخالف تنظیم ہے، یہ یاد رکھیں۔ افغانستان کا تو کہنا ہے ہماری سرحدیں 5 ممالک سے ملتی ہیں، ہم تو خود اس وقت حالت جنگ میں، ہمارے اپنے ملک میں جو در اندازی ہو رہی ہے وہ داعش کی طرف سے ہو رہی ہے۔ ابھی فروری اور فروری 2 مہینوں میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں داعش نے 5 خودکش حملے کیے ہیں، جس میں افغان طالبان فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ ان کی جو خراسان شاخ ہے وہ طالبان حکومت کے خلاف باقاعدہ جنگ کا اعلان کر چکی ہے۔ ان کے وزیر مہاجرین جو ہے وہ خلیل الرحمان حقانی، اس کو دفتر کے اندر ہلاک کیا گیا۔ پھر دوبارہ یہ طالبان کے ان 20 ٹاپ علماء میں سے ایک تھے۔ پھر ان کے ایک اور ممتاز عالم تھے مجیب الرحمان انصاری، انہیں بھی خودکش حملے میں اسی طرح ہلاک کیا۔ بلخ کے جو گورنر تھے طالبان رہنما بیت اللہ اخوندزادہ کے ایک بااعتماد ساتھی نثار الدین احمدی، اس کو بھی خودکش حملے میں انہوں نے اس طرح ہی ہلاک کیا۔ اور داعش اس وقت بہت بڑا چیلنج بنی ہے افغانستان کے لیے، اور یہ افغانستان کا الزام ہے کہ یہ پاکستان میں موجود ہے، امریکہ کی ان کے ساتھ لڑائی، اور یہ بندہ پاکستان سے پکڑا گیا، یعنی جو پاکستانی داعش کا بندہ۔ تو خفیہ اداروں کی وہ کہہ رہے ہیں انہیں سپورٹ حاصل ہے، اور ان کا تعلق بھی وہ کہہ رہے ہیں لال مسجد کے لوگوں سے جڑا ہوا ہے۔ اور اس میں ابھی دیکھیں مولوی صاحب جو ہے ان کی بندوق پکڑ کر ایک خودکش جیکٹ کے ساتھ جو دھمکی آئی، تو حکومت نے ان کے ساتھ مذاکرات مکمل کر لی ہے، فوراً وہ سڑک بھی کھول دی، اور ام الحسان صاحبہ کی ضمانت بھی آج ہوگی۔ اب ایک ایسے حالات میں آپ دیکھیں کہ جہاں پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ بولنے والے لوگوں کو برداشت نہیں کرتی، کاشف عباسی جیسا بیلنس بات کرنے والا، یا حبیب الرحمان جیسا بندہ، یا عمران ریاض جیسا بندہ، انہیں برداشت نہیں کیا جیسا کہ بول بھی سکے، دوسرے بندوق اٹھانے والے، دھمکیاں دینے والے، ان کے ساتھ ڈیل ہو جاتی ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ امریکہ افغانستان میں اپنا اسلحہ لے گا، ہم اس کی مدد کریں گے، ہم کہیں گے یہ اسلحہ پاکستان میں بھی استعمال ہو رہا ہے، اس کے لیے وہ آپریشن کے لیے تیار ہے، اور وہ آپریشن شروع کرنا چاہتے ہیں خیبر پختونخوا سے۔ پھر اس آپریشن کو ظاہر ہے افغانستان کی طرف لے کے جائیں، اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو یہ باور کرائیں، ان کو دکھائیں کہ دیکھیں اس آپریشن کے لیے ہم تیار ہیں، خان اس قسم کے آپریشن اور حملوں کے خلاف ہے، جو ہم آپ کو بندے پکڑ کر دے رہے ہیں عمران خان کبھی بھی نہیں دے گا، عمران خان ایران کے خلاف بھی استعمال نہیں ہوگا، عمران خان اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دے گا۔ اس پہ ایک آف دا ریکارڈ مجھے واقعہ سنایا گیا کہ سعودی عرب میں آئل ریفائنری جس میں $40 ارب لگانے کی اس وقت عمران خان کو کہا کہ ایران کی سرحد کے قریب سعودی ریفائنری لگے گی، عمران خان نے فوراً منع کر دیا کہ پتہ ہے کہ پاکستان کی سرزمین کو کیسے استعمال کیا جائے گا۔ 40 ارب کی ریفائنری عمران خان نے منظور نہیں کی کہ یہ سرزمین پہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے، کوئی اڈا بن سکتا ہے، اس لیے عمران خان نے وہ معاملہ تسلیم نہیں کیا۔ اب انٹیلیجنس بھی اسی طرح جو افغانستان کے لوگوں کو پکڑ کے حوالے کر رہی ہے، عمران خان کبھی بھی کسی بھی ایک شخص کو افغانستان کے حوالے نہ کرتا۔ اب یہ آپریشن پاکستان کے اندر آئے گا، ظاہر ہے خون کا کھیل ہوگا، آگ کا کھیل ہوگا، اور یہ اسلام آباد کی مسجدوں سے لے کے پنجاب تک آپ کو پتہ ہے شدید ترین خطرے اور سیکیورٹی کے معاملات بگڑیں گے۔ پنجاب اور اسلام آباد کے لوگوں کو اس پہ الرٹ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جنگ اب اسلام آباد اور پنجاب کی طرف لائی جائے گی۔ 2025 ایک انتہائی خونی سال، خدا نخواستہ اللہ میرے یہ بات غلط ثابت کرے، لیکن یہ آپ انسٹیٹیوٹ فار سیکورٹی اسٹڈیز کی رپورٹ پڑھیں جنہوں نے ڈان میں شائع بھی کی کہ 1 مہینے میں 80 دہشت گرد حملے ہو چکے ہیں، 55 شہری اور 47 سیکورٹی اہلکار اس میں شہید ہو چکے ہیں۔ اب اس میں اگر آپ تفصیلات اس میں جا کے دیکھیں تو 175% اضافہ ہوا ہے صرف فروری کے مہینے میں۔ اگر آپ دیکھیں بلوچستان میں تو وہاں 32 دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں جو فاٹا کے علاقے ہیں 21 حملے وہاں، اور اس میں 22 اہلکار اور 8 شہری، جبکہ بلوچستان میں 35 شہری اور 10 سیکورٹی اہلکار۔ خیبر پختونخوا کے باقی علاقوں میں 23 مزید حملے جو وہ ریکارڈ پر آئے ہیں۔ سندھ میں بھی اس دفعہ 3 حملے ہوئے ہیں، اور یہاں جو خطرناک بات نظر آئی وہ سندھ میں جو حافظ گل بہادر گروپ ہے انہوں نے پہلی دفعہ خیبر پختونخوا سے باہر کسی جگہ حملے کی ذمہ داری لی۔ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا جا رہا ہے، حالات اس نہج پر پہنچتے جا رہے ہیں۔ مراد سعید نے ان خطرات کا دوبارہ اظہار کیا کہ یہ نئی جنگ مسلط نہ کی جائے، اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کریں، اپنے ہاتھوں سے پھسلتی ہوئی طاقت کو اپنے صرف پاؤ گوشت کے لیے پوری بھینس نہ ماریں، قوم کو ایندھن نہ بنائیں، صرف امریکہ سے امداد کے لیے، پیسے لینے کے لیے، اپنی حکومت کو قانونی حکومت ثابت کرنے کے لیے، سفارتی دباؤ سے بچنے کے لیے امریکہ کو صرف یہ نہ کہیں کہ جو بندے ہم آپ کو پکڑ کے دے رہے ہیں اس کا ریئیکشن اب پاکستان میں آ رہا ہے اور یہاں دہشت گردی شروع ہو گیا، ہماری مدد کریں، اور عمران خان کی رہائی، الیکشن کے معاملات، آپ اس میں مداخلت نہ کریں۔ تو یہ ہر حد تک گزرنے کو تیار ہے، لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا کہ پاکستان کو ایک دیکھیں سیکورٹی رسک قرار دیا جا سکتا ہے، دہشت گردوں کے ساتھ جوڑ دیا جا سکتا ہے، پھر نہ کوئی ٹریڈ ہوگی، نہ کوئی ایکسپورٹ ہوگی، نہ کوئی تجارت ہوگی، نہ معیشت چلے گی، سب کچھ رک جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آپ جنرل کیانی کا دور یاد کریں،
اس وقت جب آپریشن ہوا کرتے تھے تو پاکستان کے اندر اتنے یہ ایشوز بڑھ گئے تھے کہ سی ایم ایچ جیسے اسپتال میں پیناڈول کی گولیاں نہیں ملتی تھیں. جنرل کیانی خود جارڈن جا کے وہاں سے ادویات خریدتے تھے. تو یہ معاملہ اتنا خطرناک ہو جاتا ہے. اس طرح کے آپریشن میں دوسرا مسئلہ جو ہے وہ عوامی حمایت ہوتی ہے. جب تک عوام ساتھ نہ ہو اس طرح کے آپریشن کامیاب نہیں ہو سکتے. اب امریکہ تو ظاہر ہے اس جنگ میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا. ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح کی کوئی جنگ شروع نہیں کرنا چاہتا. وہ تو بلکہ اپنے آپ کو امن کے نوبل انعام کے چکر میں, جنگیں بند کروانے کے چکر میں, تو جس طرح پھر افغان طالبان نے بھی ٹپ دے کر امریکہ کی گڈ بکس میں آئے, تو میرا نہیں خیال کہ وہ امریکہ ان کے اوپر اب حملہ کرے گا. اور ایسی صورت جب ان کے پاس یہ جدید اسلحہ موجود ہو تو لڑے بغیر, وہ پیسے دیے بغیر ان کے ساتھ کوئی ڈیل کریں گے, کوئی ریہیبلیٹیشن کا کام کریں گے, جس طرح جنگ زدہ علاقوں میں چائنا کر رہا ہے, فنڈنگ دے رہا ہے, وہاں پہ ان کی دوبارہ تعمیر اثر نو کر رہا ہے. تو اس کا نقصان صرف ہوگا خدا نخواستہ پاکستان کو. یہ بہت بڑی آگ لگا لیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو اس عقل دے اس چیز سے کہ کوئی ایسا بڑا سانحہ ہو گیا, خدا نخواستہ مولانا فضل الرحمان پر کچھ ہو گیا, تو پھر یہ جنگ کس طرف چلی جائے گی. کوئی APS جیسا واقعہ اس طرح کا ہو گیا تو پھر معاملات خراب ہوں گے. یہ سیاسی عمل اس کے بعد آپ کو ختم ہو جاتا ہے. 2014 کے عمران خان کا جب دھرنا تھا PTI, اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا APS کا سانحہ, اس کے بعد سیاسی عمل ختم ہو گیا. تو یہ سیاسی عمل کو روکنے کے لیے اس طرح کی وارداتیں کرنے سے صرف اور صرف ملک ڈیسٹیبلائز ہوگا. ابھی پشاور میں کور کمانڈر کی تبدیلی کی جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں جو آپریشن کیا جائے اس کی تیاری ضرور عید کے بعد آپ کو نظر آئے گی. اس میں حکومت جو بنانے کے لیے اس وقت اپنا سفارتی دباؤ امریکہ سے روکنے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. اور یہ پلاننگ سے نہیں ہوا, یہ یاد رکھیں. کل شام تک یہ لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کے سخت مخالف تھے. الیکشن کمپین ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کرتے رہے. اس کی آپ کی ٹویٹس دیکھیں, ان کے بیانات دیکھیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی انہوں نے بڑی کھل کر مخالفت کی ہے. اب اچانک یہ ان کے لیے ایک بیان صرف ایک شخص کی گرفتاری سے اگر بدلا تو یہ آگے حالات بدلیں گے نہیں. اس دوران دیکھیں, میری جو ذاتی رائے تحریک انصاف اور عمران خان کی جو حامی ہیں, محبت کرنے والے ہیں, انہیں الرٹ ہونا ہوگا کہ یہ اس نہج تک حالات لے کر جانا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ, چھوٹا سا واقعہ بھی اگر ہو تو اس وقت حالت تو آپ کو پتہ ہے بادل بنے ہوئے ہیں, گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں. اگر ایک بارش کا قطرہ گرتا ہے تو پھر یہ جلتھل شروع ہو جائے گی. اور ان حالات میں تو عمران خان کی دیکھیں, اگر ڈونلڈ ٹرمپ اگر کسی طرح یہ رہائی کرواتا بھی, جو عمران خان کسی صورت میں راضی نہیں ہوں گے, اور عمران خان باہر آ کے یہ لولی لنگڑی حکومت بنا بھی لیں تو وہ فائدہ نہیں ہو سکتا. عمران خان کی 30 سال کی سیاست کا یہ نیریٹو ہے. عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ پورا آر پار ہو. وہ کسی بیساکھی پر آ کر ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. عمران خان اپنے کیسز بھی اسی طرح دیکھیں, ابھی بھی انہی عدالتوں میں لڑنے کے لیے تیار ہیں کہ جہاں جہاں کیس فکس ہو وہاں کیس لڑیں, اپوزیشن کا اتحاد بنائیں, گرینڈ الائنس بنائیں اور اختلافات آپس میں ختم کریں. ابھی JUI کے غفور حیدری کا بیان بڑا اہم ہے کہ اگر یہ آپس کے اختلافات ختم کریں تو پھر ان کے ساتھ بات چیت ہوگی. اور اس صورتحال میں دیکھیں, عید کے بعد عمران خان کی جو رہائی کے لیے اگر کیمپ لگتا ہے تو وہ ایک کیمپ اڈیالہ جیل میں اور ایک کیمپ ڈیوڈ کے باہر بھی لگنے جا رہا ہے. یہ بھی میں آپ کو خبر دوں, اس پہ میں زیادہ بات نہیں ابھی کرتا کیونکہ پیغام جو مجھے میسیج ملا ہے امریکہ سے وہ انشاءاللہ آپ کو پھر آگے چل کے بتاؤں گا کسی اگلے ویلاگ میں. ابھی اس وقت ان تمام رہنماؤں پر تحریک انصاف کے دباؤ ہونا چاہیے کہ اڈیالہ جیل کے باہر یہ اپنا کیمپ لگائیں. اور اپوزیشن کے پاس بھی دیکھیں اس وقت دو ہی راستے ہیں, یا تو پھر یہ سڑکوں پر نکل آئیں یا پھر یہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے. تو اس میں مولانا فضل الرحمان کا بھی بڑا اہم کردار ہوگا, خاص طور پر خیبر پختونخوا میں اگر آپریشن پہ کیا موقف لیں گے. اور یہ بدلتے ہوئے حالات میں دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیں, یہ عمران خان کی رہائی کے لیے نہیں ہے. ایک طرف پاکستانیوں کے لیے دہشت گردی کا افرید ہے, دوسری طرف جو موجودہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف اشتہارات پر چل رہے ہیں. ایک سال میں 18 ارب روپے کے اشتہارات اس حکومت نے دیے ہیں, جو کہ خان کے سارے اقتدار میں 2 ارب کے بھی نہیں تھے. معیشت کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں, مہنگائی کے حالات آپ کے سامنے. یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, عام آدمی کے گھر میں جو سحری افطاری کے لیے سموسے پکوڑے چاٹ جامع شیریں کی بوتل دودھ دہی, یہ روزانہ کا جو خرچہ ہے 1000 سے کم نہیں ہوتا. اور یہ ابھی قیمتیں مزید بڑھیں گی. خان کے دور کی قیمتیں دیکھیں, 150 روپے کا چاول آج کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے, وہ 150 روپے درجن انڈے آج کدھر چلے گئے. اب بازاروں میں جا کے قیمتیں دیکھیں اور اسے کمپیئر کریں, آپ کو پتہ چلے گا پاکستان کی عوام کی قوت خرید ختم ہوگی. تو یہ آپ جو بھی اگر اس وقت جدوجہد کریں گے یہ صرف عمران خان کے لیے نہیں ہے, کیونکہ جب تک استحکام, معاشی استحکام, امن و امان نہیں آئے گا اس وقت تک عوام کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے. خود ان کے اپنے ملٹری سروے بتا رہے ہیں کہ 94% عوام عمران خان کے ساتھ ہے. تو 94% اگر مقبولیت والا بندہ جیل میں ہو, ملک میں بدامنی ایسی ہو جائے تو ملک آگے کیسے چل سکتا ہے. اسی لیے اس ساری صورتحال میں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے, پاکستان کی عوام کو سوچنا چاہیے, تحریک انصاف کے رہنماؤں کو سوچنا چاہیے کہ عمران خان کی رہائی وہ عمران خان کے لیے نہیں کروائیں گے, وہ اپنے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کروائیں گے.
پنجاب کے جو لوگ سوئے ہوئے ہیں، جو اپنے خواب غفلت میں ہیں، انہیں بھی یہ سوچنا ہوگا کہ یہاں کی لیڈرشپ کو جگانا ان کا کام ہے۔ یہ معاملہ صرف تحریک انصاف کا نہیں ہے، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر یہ معاملہ خراب ہوتا ہے تو پھر اس کا نقصان پورے پاکستان کو ہوگا۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو الرٹ ہونا گا، ہمارا کام ہے آپ کو خبر دینا، اس کا تجزیہ دینا، اور اللہ سے دعا کرنی کہ اللہ پاکستان کے حالات بہتر کرے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔